बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबर रहमान शामी साहब। शामी साहब, अभी तो ये तय नहीं हो पा रहा था कि कितने आदमी थे वो जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की बनी गाला में, वो जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो जिनको बारे में कहा जा रहा था कि वो नाराज़ थे, अपने हल्के के मसाइल लेकर वज़ीर-ए-आज़म के पास गए, वो जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना था। अभी ये तय नहीं हुआ था कि वो कितने आदमी थे और बकौल हामिद मीर साहब के कॉलम में कितने में ख़रीदे गए, वो तो मैं तो नहीं कहूँगा। अभी ये तय हम कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब उसकी अपनी तावील पेश कर रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब अपनी तावील पेश कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर अभी हालिया दिनों ही पंजाब के सदर बने हैं, तो ANF ने उन्हें तहवील में लिया है। तो मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा टेलीफोन लाइन पर साथ ही आ गई हैं, जैसे मैंने ये इब्तदाइया पेश किया है। तो आप क्या फरमाते हैं, फिर कहाँ से शुरू करें प्रोग्राम? तो राना साहब ने तो ये ऐलान किया था ना, ये उस मुबैना मुलाकात के बाद कि लोग इनका घेराव करेंगे। जी, जिनके घरों का मैं खुद उसकी निगरानी करूँगा। हाँ। तो वो राना साहब का क्लिप है आपके पास? वो भी सुनाते हैं, लेकिन पहले मरियम औरंगज़ेब साहब आ गई हैं लाइन पे। मरियम साहब, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो जनाब, क्या आपको इत्तला हुई है और क्या वजह बयान की गई है को मुसद्दक़ा तौर पर राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी की? शामी साहब, वजह तो जो एक ट्रेडिशनल वजह होती है जो एक दे दी जाती है, इस दफा वजह मुख्तलिफ है कि गाड़ी से कोई मंशियात बरामद हुई है, लेकिन ये तसलसल है शामी साहब। इसको आप बेहतर समझ सकते हैं कि नालायक हुकूमत को लाने के लिए नवाज शरीफ को जेल में डालना पड़ता है, चलाने के लिए उनको दोबारा जेल में डालना पड़ता है। आपको याद होगा जब बजट पेश हो रहा था और IMF को मुल्क को गिरवी रखा जा रहा था, जो उस दिन जरदारी साहब को, और ये बड़े दिन का चुनाव आप देखें, आज देखें सनत बंद है, ताजिर का कारोबार आज बंद है, हड़ताल पे आज इस्लामाबाद SDR के ताजिर का धरना जारी है। इस वक्त बसों वालों की हड़ताल जारी है, रक्शे वालों की हड़ताल जारी है। इस वक्त पूरा मुल्क मुंजमद है, बंद है। तो आज राना सनाउल्लाह साहब का तो बंद करना बनता था, लेकिन बात यह है कि ये जंगल का कानून है इस मुल्क में कि आप लेकिन मरियम साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब या दीगर रहनुमा जो मुख्तलिफ मुकदमात में ज़ेरे हिरासत हैं, वो ना तो कोई एहतजाज कर रहे थे, ना कोई धरना दे रहे थे, ना कोई रैली निकाल रहे थे। फिर उनसे क्या मसला हो सकता है गवर्नमेंट को? वो तो बयानबाजी सिर्फ कर रहे थे। बयानबाजी, इधर सिलेक्टेड का नारा और अलीमाबाजी चोर है की वजह से 4 दिन बजट डिबेट नहीं शुरू होने दी इमरान साहब ने, क्योंकि लेकिन ये इस तरह आप राना सनाउल्लाह साहब को बंद कर लेने, तो और आप सबको पता है कि राना साहब का एक मौक़िफ़ है, राना साहब जरूरतमंदाना सियासतदान है। आपका ख्याल है कि आप इस तरह गिरफ्तारियां करके आप सिलेक्टेड का नारा बंद करवा देंगे? आप आज धरना कवर होना चाहिए था, आज सनतकार जो हड़ताल पे है वो कवर होना चाहिए था, आज बसों और रक्शे वालों की हड़ताल मीडिया पे कवर होनी चाहिए। मगर मुझे ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन हम जिसका भी एहतजाज कवर करने की कोशिश करें वो अगले दिन मालूम होता है कि वो खबर तो दुरुस्त नहीं थी। चाहे वकला की हड़ताल हो, ताजरों की हड़ताल हो, एफटेमा की हड़ताल हो, वो तो मालूम होता है कि खबर ही गलत थी। वो लोग तो मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। सर जी, इस वक्त तो आपके अपने TV स्क्रीन में SDR के बाहर धरना जारी है। इस वक्त की मैं आपसे जब मुखातिब, आपके कैमरामैन वाले वहाँ मौजूद थे, उन्होंने लाइव शो। लेकिन बात यह है कि ये इस मुल्क में कोई कानून है? आज उन्होंने कहा कि गाड़ी से मंशियात बरामद हुई, कभी एसिड बियॉन्ड मीन आप अरेस्ट कर ले, आप इल्जाम साबित हुए। अगर मंशियात बरामद हुई, आप उनको ANF थाने लेकर जाते, वहां सबूत देते, इल्जाम बताते, उस पर साबित करते कि ये मंशियात बरामद हुई है। एक ANF की स्टेटमेंट आने से वो पहले 3 घंटे जराए से स्टेटमेंट चलती रही। मगर मरियम साहबा, ये बात तो जो वाकया होना था वो तो हो गया, हम उसकी जितनी भी मजम्मत करें। अब उसके बाद का लाया अमल क्या होगा? मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं किया, कहा इनको अदालत में पेश किया जाए। मुझे बड़ा ताज्जुब है, अदालत में तो पेश करना ही होता है। कल उन्हें अदालत में पेश कर रहे हैं 24 घंटे हस्बे मामूल। देखिए, दस्तूर के मुताबिक 24 घंटे के अंदर जी आपको किसी भी गिरफ्तार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो कल करें ना पेश मंशियात की अदालत में सर। और इसी तरीके नैब के मुल्ज़म भी पेश होते हैं, ये भी पेश होंगे। तो मुतालबा सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि इनको अदालत में पेश किया जाए। साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, आप मेरे से ज्यादा इन चीजों के ऊपर आपको अबूर हासिल है।
آپ نے ایک تاریخ ملک کی دیکھی ہے. مجھے یہ بتائیں ملزم نیب کا عمران صاحب عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوتے؟ ہیلی کاپٹر کیس، نالن جبا کیس، جہانگیر ترین سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. علیمہ باجی نے اعتراف جرم کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی کے اندر منشیات برآمد ہو جاتی ہیں ایسے ہی 3 بجے. اگر کوئی کسی قسم کی اطلاع تھی، کسی قسم کا کوئی نوٹس گیا ہو، کوئی ان کے اوپر کیس چل رہا ہو منشیات کا، کوئی ان کے پاس نیب کی کوئی کارروائی. اچھا یہ محترمہ ایک اطلاع یہ ہے کہ 2-3 روز پہلے بھی انہیں یاد کیا گیا تھا، تو ان کے جو ساتھ احباب یا اہلکار موجود ہیں ان کے ساتھ، ان کا پرسنل سٹاف، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے، لیکن رابطہ نہیں کیا گیا. تو آج پھر کہا جا رہا ہے کہ NF کو خود ان کو ٹریس کرنا پڑا. سر یہ بھی آپ کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں نا جی، اس کی تصدیق نہیں ہوئی ابھی تک. ذرائع کی خبر ہے، ابھی تک جو بیانات آ رہے ہیں وہ ذرائع سے آ رہے ہیں، سوائے ایک لائن کے کہ ان کی گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی کی خبر اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کل عدالت میں پیش کیا جائے گا، کے علاوہ تمام خبریں ذرائع سے چل رہی ہیں. آپ لوگوں اب آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا، کس طریقے سے، یعنی آپ کیا کریں گے، یعنی جماعتیں مختلف اور مسلم لیگ نون؟ سر شہباز شریف صاحب نے ہماری پارٹی میٹنگ کل کال کر لی ہے لاہور میں ہمارے دفتر میں، اور قانونی مشاورت اس وقت جاری ہے شہباز شریف صاحب کی اور جو وکلا ہیں، اور کل ہماری پارٹی میٹنگ میں اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا. ٹھیک، چلیں، بہت شکریہ آپ کا جناب، آپ نے وقت دیا. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پہ آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا جی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ لا قانونیت کی بدترین مثال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے حکم پر اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کی ایک اور گھناؤنی مثال ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ زیادہ مجھے لگا کہ طاقتور ہے، اس میں زیادہ مناسب الفاظ اپوزیشن کے حوالے سے یوز کیے گئے. انہوں نے بھرپور کھل کر اس کی مذمت بھی کی ہے، اور اس کی مناسب یا نامناسب کی بات تو ہم نہیں کر سکتے، یعنی شدت سے انہوں نے ادارے خیال کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، یہ واقعہ جو ہے، کیونکہ ثناء اللہ صاحب ایک بہت ووکل قسم کی ناقد تھے گورنمنٹ کی پالیسیوں کے، یہ وہ ریزن بیان کر رہے ہیں. دیکھیں رانا ثناء اللہ جو ہیں، مریم نواز صاحبہ نے البتہ رانا ثناء اللہ صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ کی جو ڈی پی ہے، پروفائل پکچر ہے، وہ چینج کر کے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی تصویر وہاں لگا دی ہے. ٹھیک، دیکھیں رانا صاحب ہونا تو یہ چاہیے. رانا صاحب ایک صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، پنجاب کے سینئر وزیر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں. یعنی طریقہ جو ہے قانون کا وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی شخص کو اسے مطلع کریں، آپ پر الزام کیا ہے، FIR درج کرائیں، اس کے بعد اس کی گرفتاری کریں. یہ جو چوروں کی طرح چھاپہ مارنا اور اس کے بعد گاڑی کو تحویل میں لے لینا، ان کا سٹاف اس کو تحویل میں لے لینا، یہ تو کی بیانیہ ہے. نہیں، یہ تو ہم جو ANF کا بیانیہ بھی ہے. نہیں، جو بھی خبریں آئیں ابتدائی طور پر اس میں تو یہی تھا کہ کچھ معلوم نہیں انہیں کیوں پکڑا گیا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ خبر آئی کہ ان کو اس الزام میں پکڑا گیا. اب 2 صحافیوں سے ہم نے رابطہ کیا، ایک تو ہمارے حسن رضا صاحب ہیں، ایک اسلام آباد سے جناب اعزاز سید صاحب. کیونکہ اعزاز سید صاحب نے یہ کہا کہ کچھ عرصہ پہلے رانا ثناء اللہ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور رانا صاحب نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے. ایک ٹی وی پروگرام میں بھی حامد میر صاحب کو کہہ چکے تھے کہ مجھے پتہ ہے مجھے گرفتار ان کے خلاف کچھ ہونے والا ہے. تو آپ دونوں کو جناب خوش آمدید کہتے ہیں، اعزاز سید صاحب، حسن رضا صاحب. حسن رضا سے ہم یہ جانیں گے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا کیسے، کہاں تھے، ANF کا موقف کیا ہے، کیا الزام ہے ان پر، اور اسلام آباد سے خبر لیں گے اعزاز سید صاحب سے. شاہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، کیا کیونکہ رانا صاحب، شامی صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں، تو کیا اسپیکر قومی اسمبلی کو آگاہ کیا گیا تھا، ان کی اجازت لی گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ANF کو بھی ضروری ہوتا ہے اس کے لیے؟ جی، جس کسی نے بھی گرفتار کرنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہو، تو قانون یہی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو انفارم کیا جاتا ہے. تو ابھی تک اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے تو کوئی بیان نہیں آیا، لیکن قانونی تقاضے عام طور پہ پورے کیے جاتے ہیں، تو کوئی یہی ہے کہ شاید قانونی تقاضا اس معاملے میں پورا کیا گیا ہوگا. اب آپ بتائیے، آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے عمر چیمہ صاحب کی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی موجودگی میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ان کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ کیا بات کر رہے تھے اور کس طرح کی کارروائی ان کو متوقع تھی؟ بالکل
بالکل شامی صاحب، یہ ہوا یہ تھا کہ میں اور عمر چیمہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے اور ہماری چند روز پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو ابھی جو تازہ ملاقات ہوئی اس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو باتوں باتوں میں تذکرہ آیا، انہیں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرنا شروع کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھے ماڈل ٹاؤن کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی، پھر اس کیس کی تحقیقات ہو گئی اور ایک جج نے بھی انکوائری کی جس میں ان کا نام نہیں آ سکا. پھر انہوں نے بتایا کہ پھر کچھ اور درخواست دلوا کر ایک نئی JIT قائم کی گئی تھی. تو میں نے قانونی طور پر اس کا بھی رستہ بند کر دیا اور ہم نے اس کو بھی چیلنج کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جس طرف سے میری طرف آ رہے ہیں تو میں رستے میں، انہوں نے ٹرم استعمال کی تھی میں ڈکا لا دینا، تو میں رستہ ان کا بند کر دیتا ہوں، بلاک کر دیتا ہوں. تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اگلی بات جو بتائی تھی وہ بڑی حیران کن تھی. انہوں نے کہا کہ یار مجھے اطلاع آئی ہے، مجھے میرے ذرائع ہیں، انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے خلاف کوئی اٹیک ہو سکتا ہے یا میرے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے. اور اسی کے پیش نظر میں نے جو اپنا سٹاف ہے، سیکیورٹی سٹاف، اس کو بدل لیا ہے اور میرے ساتھ جو ایک آدھ کوئی سرکاری اہلکار ہوتے تھے میں نے ان کو بھی ہٹا دیا ہے. اور وہ بڑے اس حوالے سے فکر مند بھی تھے، ایک حیران بھی تھے. یعنی ان کا خیال تھا کہ کوئی دہشت گرد بھی حملہ کر سکتے ہیں ان پر. جی، ان کا خیال تھا کہ کوئی ان پر حملہ کر سکتا ہے یا ان کے خلاف، ان کے پاس اس طرح کی اطلاع تھی، اسی لیے وزارہ سیکیورٹی کا کوئی ذکر کر رہے تھے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے. یہ بیان گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر ہمارے سامنے آیا، لیکن یہ بلنک کر کے غائب ہو گیا کہ یہ جو کچھ اراکین اسمبلی ملے تھے نا پرائم منسٹر عمران خان سے مسلم لیگ نون کے، تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر کسی مسلم لیگ نون کے رکن نے مینڈیٹ بیچنے کی کوشش کی تو ہم ان کے حلقوں میں ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے. تو یہ بیان بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی اس سارے منظرنامے میں بڑا اہم ہے. بہت شکریہ جناب اعزاز سید صاحب. اب یہ عمر چیمہ بھی موجود تھے نا وہاں. اب عمر چیمہ اور رانا ثناء اللہ میں قدر مشترک ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ دونوں کو بعض نامعلوم افراد نے اغوا کیا مختلف اوقات میں، مشرف کے دور میں بھی مختلف ادوار میں، لیکن نامعلوم افراد، اور دونوں کی ٹینڈ کی، دونوں کے ساتھ ایک سلوک کیا گیا، یکساں سلوک کیا گیا. رانا صاحب کے بال جو تھے سر کے، ان کی مونچھیں موڑ دی گئی. بھویں تو پتہ نہیں مجھے، مونچھیں موڑ دی گئی نہیں وہ. لیکن عمر چیمہ جو ہے ان کے بھی اسی طریقے سے بال جو ہے صاف کر دیے گئے تھے. تو یہ دونوں جو ہیں کم از کم اس طرح شریک بھائی ہیں. یہ دونوں. فواد چوہش صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. آپ کو پتہ ہے پروگرام میں اکثر ہم بات دیتے ہیں، لیکن وہ آ چکے ہیں. میں خوش آمدید انہیں ذرا کہہ لوں، کیونکہ وہ آج یہ فرما رہے تھے ایک تقریب میں کہ 10 سال کا جو اقتدار رہا ہے. ذرا پہلے فواد چوہش صاحب، پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. سر بہت شکریہ، آپ ہمیشہ وقت دیتے ہیں. ذرا آپ کا بیان میں ناظرین تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، پھر اس کی روشنی میں یہ جو حالیہ پیش رفت ہے اسے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر آپ کی اس پہ تشریح ہوگی. دیکھیے، مسلم لیگ نون کو توڑنے میں سب سے اہم کردار تو مریم نواز شریف نے ادا کیا ہے. ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو مسلم لیگ نون سے آنا چاہتا ہے اس کو ہم آشیانہ دیں گے، ان کو ایک گھر دیں گے چھوٹا سا. یہاں پہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سارے چینی مافیا کے لوگ تھے. تو چونکہ یہ چینی مافیا کے لوگ تھے، انہوں نے باقی تمام زراعت کو تباہ و برباد کر دیا. آپ دیکھیے گا کہ یہ 10 سال میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں پچھلے، ان میں سے ایک بھی آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا. یہ سارے جیلوں میں جائیں گے. بلاول صاحب جو باہر، بڑا اہم بیان ہے. فواد صاحب، آپ نے یہ کہا تھا کہ جو عمران اسماعیل ہیں گورنر سندھ کے، وہ جادوگر ہیں. لیکن یہاں تو معلوم ہوا کہ آپ جادوگر ہیں کہ فوراً ہی رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ کاروائی ہو گئی. تو آپ ایک سیاسی کارکن کے طور پر، ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر، ایک وکیل کے طور پر اس صورتحال کو کیا کوئی آپ کو درد محسوس ہوتا ہے کہ یہ پرانی تاریخ ہم دہرا رہے ہیں اپنی؟ نہیں، یہ ایکچولی جو میں نے جو بات کی تھی صبح، وہ تو ظاہر ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک اس کا ٹکٹ نکالا ہے. لیکن جو میں نے بات کی تھی وہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو کمیشن پرائم منسٹر صاحب نے ابھی بنایا ہے، اس کمیشن نے جائزہ لینا ہے کہ 24 ٹریلین کا جو قرضہ ہے وہ کدھر گیا ہے.
تو بلوچستان کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں پر 10 سال تک لگاتار ہر ایم پی اے کو 26 کروڑ روپیہ سالانہ دیے گئے، اور میں نے کہا کہ وہ پیسے سارے ان کا حساب ہو تو یہ سارے لوگ جو اقتدار میں رہے ہیں یہ جیلوں میں جائیں گے۔ لیکن چوہدری صاحب آپ نے ایک بڑی کھلی آپشن بھی دے دی ہے، عقل مندوں کے لیے بڑا اس میں نشانی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اگر ان سے یعنی نون لیگ یا اپوزیشن جماعت سے میرا خیال یہ مفہوم تھا، اگر کوئی آنا چاہے گا تو آپ انہیں آشیانہ دیں گے، اور غالباً وہ جو 50 لاکھ گھر ہیں ان میں سے کچھ کوٹا ان کا بھی ہوگا۔ نہیں، وہ تو جو آنا چاہے گا، جو آ رہا ہے اس کو آپ تحفظ دیں گے، اس میں ہم تو نہیں توڑ رہے، اور جو نہیں آئے گا اس کو حوالہ زندہ کریں گے، ان کا آشیانہ اور ہوگا۔ حوالہ زندہ والی تو بات ہی نہیں ہے، ان کا تو جو معاملہ ہے نا، جو اس وقت پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا، وہ لوگ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے کہ وہ کیسز کا ایشو ہے، اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ ان کی پالیٹکس نہیں ہے۔ دیکھیں فواد صاحب، زمینی اس وقت ہم اس پہ بات نہیں کر رہے فی الحال، بیانیے پہ ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں، رانا ثناء اللہ کو جس انداز میں اور جس طریقے سے پکڑا گیا ہے اس پر رانا ثناء اللہ کا دیکھیں نا، مجھے تو پتہ نہیں ہے ان کو کیوں گرفتار ہوا ہے، ان کے اوپر کیا کیس ہے، کیا معاملات ہیں ان کا، چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر میں کامنٹ کر نہیں سکتا۔ نہیں، مگر یہ تو دیکھنا چاہیے آپ کو کہ بھئی ایک شخص کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، اس پر کوئی ایف آئی آر کا اندراج کریں، اس کو واضح طور پر بتائیں، پھر اعلان کریں، آخر ایک ایم این اے ہے، رکن قومی اسمبلی ہے، پھر اس کو گرفتار کریں۔ یہ کیا کہ غیر نامعلوم افراد یعنی ایک نامعلوم طریقے سے گرفتار کر لیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ اے این ایف نے، میں دیکھ رہا ہوں خبروں میں گرفتاری کی ہے، تو جب اے این ایف کی گرفتاری جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب ان کی گراؤنڈز کیا ہیں یا انہوں نے کیوں گرفتار کیا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں آئین قانون کے مطابق وہ 24 گھنٹے میں بتانے کے مجاز ہیں، تو بھی فوری طور پہ اگر وہ نہیں بتاتے تو اللیگل نہیں ہے، لیکن وہ 24 گھنٹے کے اندر بتانے کے مجاز ہیں، جو میرا خیال ہے وہ بتائیں گے۔ تو فواد صاحب یہ بتائیے کہ سندھ میں بھی حکومت جو ہے اس کی تبدیلی کی کوشش پورے زوروں پر ہے؟ نہیں، ابھی زوروں پر تو نہیں ہے، لیکن سندھ میں بھی فریجائل ہے حکومت، اور یقینی طور کے اوپر جو سندھ کے لوگ ہیں، سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بڑے تنگ تھے، خصوصاً فریال تالپور صاحبہ سے جتنا خوشی وہاں پہ منائی گئی ہے کہ اب ان کا حساب ہوگا، اس سے لوگ بڑے خوش ہیں۔ اور جو اس وقت ایک سچویشن ہے سندھ میں وہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو چیف منسٹر کی تبدیلی ہے کوئی بڑی مشکل کام نہیں ہے، تو وہ نمبر پورے ہو چکے ہیں جو سب وہاں پہ، زور اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو نمبر پورے ہیں کہ وہ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی نہیں ہے، اور اگر پرائم منسٹر کہیں گے تو وہاں پہ نمبر پورے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ عمران اسماعیل بڑے کیپیبل گورنر ہیں، پولیٹیکل آدمی ہیں، ان کی بڑی سمجھ بوجھ ہے، تمام جو ایم پی ایز کے بڑے بڑھڑوں سے ان کے ذاتی تعلقات ہیں، باقی بھی جو ہمارے وہاں پہ جو لوگ ہیں، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں، سومرو صاحب ہیں، اب تو دیکھیے نا پیپلز وہاں پہ پی ٹی آئی ایک بڑی پورٹنٹ فورس ہے سندھ میں، کراچی تو سارا ہی ہم نے جیتا ہے، اور اندرون سندھ میں بھی اب ہمارا بہت وہاں تو یہ کیا گورنر سندھ جو ہیں ان کے وہ کیا جادو کی جپھی کا سہارا لیتے ہیں یا جادو کی چھڑی کو استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں؟ اس کام کے لیے تو ہر چیز ہی پھر استعمال ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، جادو کی جپھی سے ہی کام چلائیں گے زیادہ۔ چوہدری صاحب، آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چھانگا مانگا کی سیاست کو ایک نئے سرے سے زندہ کر دیا ہے۔ دیکھیں، چھانگا مانگا کی جو سیاست ہے وہ نواز شریف صاحب نے شروع کی تھی، وہاں پہ 2 کام ہوئے تھے، ایک تو لوگوں کو پیسے دیے گئے تھے، پھر ان کو اغوا کر کے وہاں لے جایا گیا تھا۔ یہاں پر فرق یہ ہے کہ ان کو ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے کہ چھوڑیں نہ چھوڑیں، وہ خود ہی سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب شہباز شریف لندن گئے تو مریم نواز نے ان کے اقتدار پہ شب خون مار دیا، اور چچا بھتیجی کی لڑائی میں پی ایم ایل این لاوارث ہو گئی۔ اب جب ایک پارٹی لاوارث ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کو سرپرستی میں لے لیا۔ مقامی سیاست ہے،
ہم تو حاضر ہیں، ظاہر ہے ہم نے تو صاحب کوئی نہ کوئی یعنی مقناطیسی قوت تو ہے نا جس کی کشش کی وجہ سے یہ لوگ کھنچے چلے آئے بنی گالہ اور آپ کے ہاں. آپ یہ بتائیں 15 لوگ تو طے ہو گئے، باقی کتنے ہیں؟ یا مقناطیسی کشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے نا. ایک تو مقناطیسی کشش ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کی اہلیت سامنے آ گئی. یہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، یہ کبھی کرائسس میں لیڈرشپ انہوں نے کی نہیں ہے. آپ شہباز شریف کس طرح سے ساری کمیٹی سے استعفے دے رہے ہیں. یہ اس لیڈرشپ کا مظاہرہ تو نواز شریف صاحب کئی سال پہلے کر چکے ہیں، جب نو آموز تھے، وہ سیاست میں قدم رکھ رہے تھے. نہیں، جب بھی نواز شریف تو ایک دفعہ بھی فوج کی حمایت کے بغیر جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آئے ہیں. ان کی تو پیدائش ہی ہمیشہ ایجنسیز کے سر یہ ہوئی ہے. آپ نے ہر قدم پر ان کو فالو کرنا ہے. وہ بنیادی طور کے اوپر فیل ہو گئے ہیں، وہ فیل ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر. نہ ہی انہوں نے ان کی پالیٹکس میں کوئی انہوں نے جو ہے وہ کارنامہ کیا ہے، نہ ہی گورننس میں انہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہے. چونکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک جب بھی وہ آئے ہیں، اور پھر انہوں نے تو جس طرح کی دیکھیے نا، جب بھی اب تو مریم نواز شریف کی مہربانی ہے نا جہاں وہ پہنچے ہیں، تو اس لیے پی ایم ایل این میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے. چوہدری صاحب 2 بنیادی سوال آپ سے ابھی باقی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو فارورڈ بلاک نون لیگ میں بن رہا ہے بقول آپ کے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب میں یا وفاق میں حکومت، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر جو اتحادی ہیں، یہ اطلاع ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہے، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں ناظرین تک پہنچاؤں گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شریک گفتگو ہیں جناب فواد چوہے صاحب. شامی صاحب ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ نے کچھ سوال کرنا؟ میں نے سوال یہ کرنا چوہے صاحب، جو اتحادی پنجاب میں بھی ہیں یا وفاق میں، ان پر جو ریلائنس ہے اس سے تنگی تو ہوتی ہوگی تحریک انصاف کی سوچ کو، تحریک انصاف کے ایجنڈے کو یا اپروچ کو. تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہوگی کیونکہ ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے نا، یہ نمبرز کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور نمبرز ڈو میٹر. تو یہ کہنا کہ آپ کے نمبر بڑھ رہے ہوں گے اور آپ اس کے اوپر اطمینان نہیں ہوگا یا آپ کو نمبر بڑھانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، یہ تو شاید پریکٹیکلی میرا خیال ہے کہ یہ درست بات نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ ہمیں اگر نمبر بڑھ رہے ہیں، پی ایم ایل این ایز اے پارٹی ٹوٹ رہی ہے، اس کا ایک پولیٹیکل فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملتا ہے، اور وہ لوگ اگر آ رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ ہے آپ کا، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یا آپ کی جماعت کا، تو کون اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کہاں کمپرومائز ہوا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تو جو پی ٹی آئی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں آپ کے اپنے وزراء یا آپ کے اتحادی بھی زد میں آ سکتے ہیں، بالخصوص اتحادی. سٹنگ کیبنٹ کے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر کیسز بنے ہیں، انہوں نے کیسز فیس کیے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، وہاں سے جا کے وہ بری بھی ہوئے ہیں. اور جو کیسز بنے کہیں پر بھی، جب جاوید اقبال صاحب کی ایک آفیشیل میٹنگ جو پہلے ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بالکل کہا، آپ کو میری پارٹی سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ انوالو ملے، اس کو آپ نے بالکل میرے سے پوچھنے کی تو خیر ضرورت ہی نہیں، لاء میں پوچھ بھی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی ہماری طرف سے نہ کوئی بات ہوگی نہ کچھ ہوگی، آپ کارروائی کریں. اور آپ دیکھیں 2 سٹنگ منسٹرز جو ہیں پنجاب کے جو ہیں وہ نیب نے پک کیے. تو اب اس سے زیادہ کیا اور اکراس دی بورڈ؟ مگر اب شوق میں تو نہیں نا لوگوں کو اٹھانا. لیکن جو عمران خان صاحب جس اخلاقیات کی بات کرتے رہے ہیں اور جو پولیٹکس کے اندر جن اصولوں پر زور دیتے رہے ہیں، اس کا تو یہ تقاضا ہے کہ آپ جو پارٹی میں آپ کی شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جن کا تعلق کرپٹ ٹولے سے، ان کو آپ کہیں بھائی میری بات میں لوچنا تھا میں تو ان کا بیان دے رہا ہوں. ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ پارٹی سے استعفیٰ دیں، مسلم لیگ نون سے استعفیٰ دیں، آپ نیا ٹکٹ لیں پی ٹی آئی کا، اس پر الیکشن لڑیں اور پھر آپ کو آ کے سپورٹ کریں. لیکن وہ ہماری پارٹی میں تو شامل ہو نہیں رہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی بات جو ہے وہ کی. اگر آپ کے پارٹی میں وہ شامل نہیں ہوتے تو وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے. یہ تو کسی دوسرے کی اہلیہ کے ساتھ نہیں.
نہیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ آئین نے لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 63 میں واضح ہے کہ کہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین نہیں دے سکتے، کہاں پہ دے سکتے ہیں۔ 2 مواقع کے اوپر آئین کہتا ہے کہ آپ اپنی ووٹ جو ہے وہ نہیں دیں گے، لیڈر آف دا ہاؤس کی تبدیلی کا معاملہ ہوگا یا بجٹ کا معاملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ تو ایم پی ایز آزاد ہیں، ایم این ایز آزاد ہیں، ممبرز آزاد ہیں اپنی رائے کے ایکسپریشن میں، تو وہ تو آئین کی کوئی قدغن اس کے اوپر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کسی کی خواہش کے اوپر تو نہیں اس کو اس طرح کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے ایک جگہ شادی ہوتے ہوئے وہ کوئی خاتون جو ہے کسی دوسرے مرد سے تو مراسم قائم نہیں کر سکتی نا۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاقیات کی بات ہے۔ مجھے آپ بتائیے نواز شریف کی کیا پولیٹیکل پارٹی؟ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایم این اے ایم پی ایس کو غلام ہونا چاہیے۔ آپ نواز شریف کو لیڈر بنا لیا آپ نے اپنا عمران خان صاحب کی بجائے، اب آپ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کے ٹوٹنے پہ دکھ تو بڑے لوگوں کو ہوگا، لیکن وہ ٹوٹ رہی ہے، اب لوگ اس میں نہیں جانا چاہ رہے، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے یہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ آپ وہ لوگ جو کسی دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں ان کو آپ اپنے سائے میں کیوں لے رہے ہیں، اپنے آشیانے میں کیوں جگہ دے رہے ہیں، اپنے ہاں کیوں پناہ دے رہے ہیں؟ نہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں جو نمبرز جو ہیں وہ اور کمفرٹیبل ہوں گے تو حکومت اور کمفرٹیبل ہوگی۔ اگر وہ خود ہی پارٹی لیڈر لیس ہے اور ٹوٹ رہی ہے، اس میں ہماری دیکھیں اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں۔ اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ہی وہ جڑے رہے اور وہ نہیں جڑ رہے، بھئی اس کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں وہ، تو ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تو نواز شریف بھی جنیجو کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے۔ نہیں تو جنیجو نے، وہ تو مسلم لیگ کا معاملہ تھا نا، وہ انڈیپینڈنٹ منتخب ہوئے تھے۔ نواز شریف نو پارٹی بیسس پہ منتخب ہوئے تھے۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف نہیں، نواز شریف پہلے جو ہے وہ جنیجو کے ٹکٹ پہ آئے، نو پارٹی بیسس پہ تھے، اس کے بعد پہلے اصغر خان ان کے لیڈر تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ 20-25 سال پہلے گزر گئے تھے، ایسے نہیں ہوتا۔ یا تو پولیٹیکل پارٹیز میں جو آپ ایم این اے ایم پی ایز آتے ہیں اس کی آئین نے طے کر دیا ہے کہاں پہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنی رائے استعمال کریں گے، کہاں پہ نہیں کریں گے۔ اب اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ دوسری پارٹی میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ جب ہم اتنے کمزور ہوں گے تو لوگ چلے جائیں گے، لیکن اصل میں پھر کمزوری کا معاملہ ہے۔ ہاں، اصل معاملہ چوہے صاحب نے بیان کر دیا کمزوری کا، لیکن چوہے صاحب زمینی حقائق کا معاملہ۔ چوہے صاحب اس وقت ہی کیوں اس کی ضرورت پیش آئی آپ کو آشیانے کی پیشکش کرنے کے لیے؟ نہیں، ہمیں کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا پہلے بھی، پی ایم ایل این کو ہم نہیں توڑ رہے، ان کو 2 شخصیات کی لڑائی توڑ رہی ہے، شہباز شریف کی اور مریم نواز شریف کی۔ آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے مساق معیشت کر لیں، خواجہ آصف ڈیسک بجا رہے تھے، 2 دن کے بعد مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ مذاق معیشت ہے، خواجہ آصف اس کے اوپر بدل گئے۔ ابھی ان کی سینئر لیڈرشپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے فالو کس کو کرنا ہے۔ چوہے صاحب دیکھیں نا، یہ جو آشیانہ ہے وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ میں مریم نواز کو فالو کیوں کروں۔ دیکھیے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم تو نواز شریف ان کو شہباز شریف صاحب کو راس نہیں آئی، تو آپ کو آشیانہ بندی جو آشیانہ بنانے کا کام کہیں آپ کو الٹا نہ پڑ جائے۔ نہیں، وہ تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ کھانچے مارے ہیں، ہم تو ایک معصوم سی آفر کر رہے ہیں نا۔ چلیے چوہے صاحب بہت شکریہ۔ چوہے صاحب کو جو آشیانہ ہے نا وہ سیف، ساؤنڈ اینڈ سیکیور ہے ہر معاملے سے، ہر برسر اقتدار جماعت یہی سمجھتی ہے۔ ہاں نہیں، دیکھیں نا، آندھی طوفان، بارش، زلزلہ، اس سے ظاہر محفوظ انتظام۔ ایک بات تو معلوم ہوئی کیا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے نا اور پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ ماضی سے کوئی سبق سیکھنے پر تیار نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے پکڑا گیا ہے رانا ثناء اللہ کو، اس نے وہ چودھری زورلائی کی گرفتاری کی یاد تازہ کر دی ہے، اس نے خان عبدالولی خان کی گرفتاری کی یاد تازہ کر دی ہے۔ تو اس لیے وہ تو تاریخ کے سیاہ باب ہیں، ایک اور باب لکھا گیا۔ کوئی شخص اگر آج وہ حلف بھی اٹھا لے، قرآن سر پہ رکھ لے، پھر بھی کوئی شخص یہ یقین نہیں کرے گا کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے منشیات برآمد ہو سکتی ہیں اس حالت میں، جو کہ اس ماحول میں ایک باب والا بھی ہے، پانا چوری کیا تھا آپ نے۔ ہم نے ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ ہمیں پکڑا گیا اور ہمارے اوپر الزام یہ لگا کہ آئی بی کی گاڑی تھی، ہم نے اس کے ڈرائیور کو زد و کوب کیا اور اس کا پانا چرا لیا ایئر مارشل اصغر خان کی قیادت میں۔ اور اس میں شریک واردات کون کون تھے؟ میاں محمود علی قصوری،
मियां खुर्शीद महमूद कसूरी और उनके साथ हैरत है कि इतने लोग सिर्फ एक काम पे मामूर थे, यानी पाना चुराने पे। इसलिए भी चोरी करते, इंजन भी चोरी करते। हम सबक सीखने को तैयार नहीं है। अच्छा। और जो बरसर एक देखिए ये जो वफादारी बदलना, उसकी हौसला अफजाई करना, ये कितना हंगामा इस पे हमने उठाया है। मुस्लिम लीग नून जो है उसने भी मुस्लिम लीग काफ का एक यूनिफिकेशन ग्रुप बनवाया था पंजाब असेंबली, और उनकी सपोर्ट से अपने इख्तिदार को बाकी रखा था। लेकिन उसमें एक लुत्फ ये था कि मेजॉरिटी जो थी मुस्लिम लीग काफ की ना, वो यूनिफिकेशन ग्रुप में शामिल हो गई। बट इट वाज ए बैड पॉलिटिक्स। और हम वो सियासत थे कि ये नया पाकिस्तान है, यहाँ की सियासत भी नई होगी, उसको रिपीट किया जा रहा है। नए पाकिस्तान में कुछ भी नया नहीं है। अच्छा, अब हसन रजा दो मामला पर गहरी नज़र रखी और प्रोग्राम में शुरू से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। एक तो जान लेते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी कब और कैसे अमल में आई, और क्या कहते हैं इनके कुछ राना सनाउल्लाह के बारे में इनके तअस्सुरात भी मालूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। जी हसन रजा, आपने बहुत तवील इंतजार किया। राना सनाउल्लाह साहब साबिक सूबाई वजीर कानून थे, उनसे अच्छा ताल्लुक रहा है उनके, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में होते थे, एक दबंग वजीर थे। वैसे वो दबंग वजीर, यानी ऐसे वजीर नहीं थे कि जो वजीर आला के हर वक्त जो है बस खामा बगोश रहे। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जो भी कोई कानूनी मामलात होते थे वो वजीर आला पंजाब फौरी तौर पे उनको रेफर किया करते थे, वो खुद देखते थे, और वो बाइख्तियार वजीर थे। बाइख्तियार, अब ये कह सकते हैं कि नायब वजीर आला पंजाब थे उस वक्त के दौर के। आज जिस तरह लीगी मामला चल रहा था, तो उन्होंने जो इजलास थी, पार्टी इजलास की सदारत करनी थी, और इसमें वो तकरीबन 1:30 के करीब फैसलाबाद से रवाना हुए लाहौर में आने के लिए, बजरिया मोटरवे, ठीक है। और तकरीबन 4 बजे जरा ये बताते हैं इनको लाहौर के अंदर जो है जब ये दाखिल हो चुके थे तो इनको वहाँ पे रोका गया। इतलात ये थी कि इनकी गाड़ी में मंशियात हैं और इनको रोका गया। 2:30 बजे सुखे की इंटरचेंज के करीब भी वहां पे रोका गया था, लेकिन वहां से ये क्लियर होके निकले थे। अच्छा, वहां पे देखें, वहां पे जो रोका गया था उस पे दो इल्जाम है बुनियादी तौर पे राना सनाउल्लाह पे। एक ये इल्जाम है कि जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक्शन चल रहा है उसमें जो कालादम तंजीमों के बंदे गिरफ्तार किए हैं उनका ताल्लुक मंशियात के साथ है, और मंशियात के हवाले से जो उन पे मुकदमात दर्ज थे उनकी FIR खत्म करवाने के लिए राना सनाउल्लाह असर-ओ-सुख इस्तेमाल करते रहे। एक इल्जाम ये है, और वो उनमें से एक बंदा राना सनाउल्लाह के साथ काम भी करता रहा और मामलात को भी देखते रहे। ये भी इल्जाम वो कालादम तंजीमें जो थी वो तो बड़े बड़ों के साथ काम करती रही। देखिए, जो और उनके अफराद जो हैं बड़े बड़ों की सोबत ने उससे फायदा उठाया। लेकिन अब नेशनल एक्शन प्लान नेशनल एक्शन प्लान के बाद, अच्छा, वो भी उसके बावजूद चोरी छुपे जो भी ये तो बिल्कुल वाजे है, क्लियर है पॉलिसी कि जो भी इसमें मुलविस होगा चाहे उसका किसी से ताल्लुक हो, उसको नहीं माफी होगी, उसको गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? इनको यहाँ पे रोका गया। इनके साथ एक शार्ट ड्राइवर होता है, उन्होंने मुजामत की और कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उनके साथ जो है वो तहलकलामी भी की गई। उन समेत तमाम अफराद को जो है वो तहवील में ले गए ANF वाले और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स थे। कोई ड्राइवर को पकड़ना चाहिए था, राणा साहब को पकड़ने की जरूरत। ANF थे, ANF के एहलकार थे जो प्रॉपर उनकी एक्शन टीम होती है, वो टीम थी, उनको गिरफ्तार करके ले आए और इनसे जो है तहकीकात शुरू की। अभी जरा ये बता रहे हैं कि इनका जो है मेडिकल वगैरह लिया गया, इनका किया जा रहा है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, उनसे तहकीकात भी की जाएंगी और खास तौर पे मुतअद्दिद अफराद के नाम भी सामने आएंगे। और अभी कुछ ही देर बाद शायद वो अपना जो है वो इलामिया भी जारी करेंगे, कल वो इल्जामात की शीट में भी आएंगे। जी, चार्जशीट जो है मेडिकल से एक फायदा हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा कि राना साहब के गाड़ी से सिर्फ मंशियात बरामद हुई हैं या उन्होंने कंज्यूम भी की। इसीलिए वो लेबोरेटरी भिजवाई गई है ताकि मुकम्मल चेक हो जाएगा और फिर कल उसको। पहली बात है जिस है कि कोई नॉर्मल हालात में भी जब उनका इख्तदार था इस सूबे में, उस वक्त भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। शरीफ आदमी है वो, लेकिन जबकि उनको पता चले कि उनके पीछे लगे हुए हैं लोग, उस वक्त ये वो काम करें कि कोई मनुष्यात अपनी गाड़ी में रख के और घर से निकले, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे चौधरी ज़ोहरुल्लाह ने भैंस चोरी की थी और उन पर मुकदमा कायम हुआ था। अब हो सकता है कि अब राना साहब की गाड़ी में से भैंस बरामद हो गई जो कि भैंस चोरी की थी। नहीं मुमकिन। अभी एक दो बातें ना, एक दो कन्फ्यूजन्स हैं।
ایک تو یہ کہ ان کا تعلق کالعدم تنظیم میں کچھ ایسے افراد سے تھا جو منشیات کی فروخت میں ملوث تھے اور وہ ان کا نام لیتے تھے، ٹھیک ہے کہ ہماری سرپرستی یہ کر رہے ہیں. کون سے؟ دوسرا نہیں، ایک بتائیں، دوسرا الزام یہ ہے کہ ان کی گاڑی سے کوئی نشہ آور کوئی منشیات نکلی ہے. بالکل ایسی، اور اس جو ان کی گاڑی سے نکلی ہے اس کے والے سے بھی اے این ایف کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ پراپر چارج شیٹ جاری کریں گے کہ کتنی مقدار نکلی ہے، مقدار کا تعین کیا جا رہا ہے تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہ بات ایک چیز شامی صاحب، جو میں پنجاب اسمبلی جاتا ہوں تو اس میں میں نے دیکھا کہ کئی وزراء جو ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض افراد جو اسمبلی میں جو ہے اندر آتے ہیں ابھی موجودہ دور میں، اگر آپ 2008 سے 13 میں چلے جائیں تو اس وقت بھی تھی، 13 سے آپ 18 میں چلے جائیں اس وقت بھی بات اراکین نہیں. تو آپ تو اے این ایف والوں کو اطلاق کر دیا کریں نا. نہیں، نام نہیں لے رہے کسی کا. دیکھیں میں نام کسی کا نہیں لے رہا. میں ایک بات آپ سے عرض کروں، دیکھیے یہ ایک الزام ہے اور اس طرح کا، یعنی یہ تو ایک آپ کی آبزرویشن ہو سکتی ہے نا کہ کسی شخص کو کوئی ہو سکتا ہے اس کو نیند نہ اس نے لی ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے چھوٹی مکھی کا خالص شہد تھوڑا استعمال کر لیا. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی گفتگو مناسب ہے. نہیں کرتے. میں ایک بریک لے لیتا ہوں. ایک سٹوری ان سے اور جاننی ہے. یہ انہوں نے وہ 15 بندوں کے نام لکھے ہیں جی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہیں، کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مزید لوگ بھی آنے والے ہیں. تو ذرا مختصر ابھی ان کے نام ہونا. اچھا دیکھیں، وزیر اعظم سے لوگ ملاقات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم کو باقاعدہ ناموں کا اعلان ہونا چاہیے، دن دہاڑے ملاقات ہونی چاہیے. تو یہ یعنی چوری چھپے رات کی تاریکی میں اور لوگوں سے بچا کے، اور نام ابھی تک معلوم نہ ہو، اس کا کیسے اس کی کیا ضرورت؟ آخر وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو جو کام کرنا چاہیے دھڑلے سے کرنا چاہیے. بہرحال یہ جو کیوری ہے نا، یہ میں خاور گھمن صاحب کی خدمت میں ارسال کر دیتا ہوں. اسلام آباد بیٹھتے ہیں، کسی روز ہمیں اس کا جواب ڈھونڈ کے دے دیں. وہ آپ تھنک ٹینک کو ریفر کر دیں، وہاں جواب دے دیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بعد میں حسن رضا سے ذرا ان ناموں کے اوپر روشنی ڈالیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے. رحمان خان کا مجھے میسج آیا کی جانب سے. جی آپ یو این ٹی والے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلاشنکوف شیخ رشید صاحب سے بھی برآمد ہوئی تھی، جی ہاں اور پھر ان کو سزا بھی ہوئی تھی، یہ بھی یاد رہے. جی یاد ہے جی بالکل. اور یاد قیوم صاحب ویاڑی سے پوچھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ان کو کلیئر کر دیا گیا تھا تو پھر دوسری دفعہ کو پکڑا گیا؟ نہیں، یہ کنفرم تو نہیں ہے نا. یہ تو ہمیں معلومات مل رہی ہیں. کنفرم تو کچھ بھی نہیں. ایک اور بڑی اہم خبر ہے اسی تناظر میں، کیونکہ منشیات کا ذکر ہو رہا ہے، احتیاطی تدابیر کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ بڑی اہم خبر ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ فضائی سفر کے دوران اب نسوار رکھنا بھی جرم ہوگا. یہ سول ایویشن اتھارٹی نے اس بارے میں واضح گائیڈ لائن دی ہے، بالخصوص حجاج کرام جو ہیں نسوار ساتھ نہیں رکھنی، ورنہ ایئرپورٹ والے آپ کو دھر سکتے ہیں، یہ ایک جرم ہوگا. افیون بھی نہیں کھانی. نہیں کچھ نہیں سر. اور حتیٰ کہ یہ جو پان ہے نا جو آپ کھاتے ہیں وہ مسالے والا، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. تمباکو والا وغیرہ وغیرہ، لیکن البتہ میٹھا کھایا جا سکتا ہے. میٹھا تو میٹھی ہر چیز کھائی جا سکتی ہے. حسن رضا آپ اس سے اچھی طرح. حسن رضا یہ بتائیے کہ ہم تو سر ملٹھی والا پان کھاتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ جو ملٹھی اور مٹھی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ یہ 15 جو لوگ تھے، یہ کیسے ان کو اکٹھا کیا گیا، کیسے بنی گالا پہنچے، اور مزید کتنے لوگ ہیں؟ اور یہ نام ان کے کلیئر ہوگا، بتا دیا کہ یہ فلاں 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 فلاں، کیونکہ ابھی تو بہت سے تردید کر رہے ہیں، بہت سے تصدیق کر رہے ہیں. لیکن دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ پہلے جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنما جو بھی اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنے کام لے کے مختلف سیکریٹریٹ کے دفاتر میں جاتے تھے، سی ایم آفس سے بھی رابطے کرتے تھے کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا، فلاں کام نہیں ہوتا. اس کے بعد وہاں پر طاہر بشیر چیمہ صاحب جو کہ صوبہ جنوبی پنجاب محاذ کے سربراہ ہیں، وہ بیٹھے تھے. انہوں نے اس پر کام شروع کیا اور پرائم منسٹر عمران خان سے ملے کہ یہ کچھ افراد ہیں، کیا ہم ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ان کی پرمیشن کے بعد اس پر کام شروع ہوا. اور یہ دونوں طاہر بشیر چیمہ پی ٹی آئی میں ہے نا. طاہر بشیر چیمہ میرے خیال میں وہ کسی جماعت سے ابھی فی الوقت تعلق، ان کے بھائی پنجاب سے. طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر ہیں، ایک دبنگ جی زوردار قسم کے گالی گلوچ والے. انہوں نے آڈیو ویڈیو بھی ہے. طاہر بشیر چیمہ زوردار ہیں، ویسے مجھے بڑے اچھے لگتے پہلوان ماشاءاللہ. طاہر بشیر چیمہ اور عثمان بزدار صاحب نے مل کے اس پہ کام شروع کیا. اگر آپ عثمان بزدار صاحب کا قلعہ مضبوط ہو گیا نا
دیکھیں اس آپ کو ہر وقت ہوتا تھا کہ یہ کام، اب تو ماشاءاللہ وہ فکر ہی حسن رضا کو تھی نہیں، آپ پوری طاقت سے وہ موجود ہیں. دیکھیں 15 سے 20 لوگوں کی جب حمایت حاصل ہوگی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ حمایت کیوں حاصل ہوئی ہے؟ اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنا بتا دیے تھے جوہر اپنے. بالکل روک سکو تو روک لو، ان کو کہا تھا. اچھا دیکھیں جہاں پہ غلط ہوگا، یہ دیکھیں نا یہاں پہ ایک اور بات ہو جائے گی، جب 15 سے 20 لوگوں کی اضافی آپ کو حمایت حاصل ہوگی، اضافی ریکوائرڈ سے اوپر، تو پھر آپ کے جو اتحادی یہاں پنجاب میں ہیں، میری اطلاع یہ یہاں پہ یہ چیمہ صاحب چلیے آپ ان کے اتحادیوں کے پیچھے کو پڑے یا بار بار ایک دفعہ ہو گئی، 2 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی. میں آپ کو اب تو معلوم ہوتا ہے کہ ہارسز ماؤتھ کی سٹوری سنا رہا ہوں. چودھری سرور صاحب کا ذکر بھی یہ بھول گئے ہیں، وہاں بھی کچھ معاملات طے ہوئے ہیں. چوہدری سرور صاحب بھی کچھ لوگوں سے بڑے تنگ تھے. چوہدری صاحب بھی نہیں، ایک بات سن لینا، عثمان بزدار کے بارے میں سارے مبصرین، محققین، دانشور یہ کہتے تھے یہ نہیں چل پائے، اور خان صاحب پوری طاقت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے رہے، اور جو ان کے پیچھے کھڑے تھے ان کو بھی مجبوراً کھڑا ہونا پڑا. ہم تو پہلے دن سے عثمان بزدار جو واقعی کچھ کر دیں گے، انہیں پتہ نہیں کر لیا انہوں نے آپ کے ماشاءاللہ. یہ تو انہوں نے کارنامہ نہیں کر دکھایا. آپ کو تو جو بھی شخص کرسی پہ بیٹھا نظر آئے اس سے توقعات لگا لیتے ہیں آپ. دیکھیں ہم نے شہباز شریف سے تو کبھی توقع نہیں لگائی، جہاں پہ غلط ہوگا یا کبھی توقع ختم بھی نہیں لگائی تھی. جہاں پہ غلط یا درست ہوگا ہم نے تو وہی رپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تبصرہ تو نہیں. اصل میں جب وہ معاملہ چلا پھر وہ خیر چلتی رہی، ملاقاتیں چلتی رہی. بہاولپور گئے، ڈی جے خان گئے، وہاں بھی عثمان بزدار صاحب اور طاہر صاحب ملاقاتیں کرتے رہے. جس دن بجٹ پاس ہوا ہے اسی دن شام کو کچھ 5 کلب میں لیگی جو ملاقات کرنے گئے تھے، اور کچھ 7 اور 8 کلب میں بیٹھے، جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی. ان کو کھانا ڈنر اسپیشل قسم کا جو ہے وہ سرو کیا گیا. اسی دوران آپ تو وہاں نہیں تھے. دیکھیں یہ اس کے بعد رات کو تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب یہ اس کی پراپر لگی جب اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی. مگر ان کے نام کیوں نہیں بتا رہی گورنمنٹ؟ دیکھیں نام میرے پاس تو آ چکے، میں آپ کو شیئر بھی کرتا ہوں. یہ اس لیے نہیں بتانا چاہ رہے کیونکہ وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ اس وقت تک جب تک 35 افراد مکمل نہیں ہو جاتے فارورڈ بلاک، کیونکہ 35 کے قریب ہونا ضروری ہے، پھر فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. کیونکہ وہ جو مسلم لیگ کاف والا گروپ بنا تھا وہ بھی اتنا ہی تھا، وہ تو نہیں وہ میجورٹی تھی ان کی کاف، وہ ود ان کاف لیگ. ہاں جی، اگر ان کی میجورٹی ہو جائے پھر تو لیڈر نیا چن لیں گے. یہ چن سکتے ہیں بالکل، مگر میجورٹی بڑی مشکل. اسی وجہ سے معاملات کو خاموش رکھا گیا، ادروائز پارٹی ڈسپلن. جب آپ نام بتائیے، نام بتائیں، آگے چلنا ہے. نام تو بہت سارے ہیں. دیکھیں جو ذرائع سے معلوم ہے، فیصل نیازی، حاجی عطاء الرحمان، غیاث الدین، رانا محمود الحق، شرک پوری، غزنفر، جلیل شرک پوری. ان کا تو بیان بھی ہے، یہ تصدیق کر رہے ہیں. ان کا میں گیا ہوں بھائی ماشاءاللہ، شرک پور شریف کی درگاہ سے ان کا تعلق ہے. غیاث الدین صاحب جو ہیں شکرگڑھ ناروال کے، یہ بھی ذرا کوئی تصدیق روحانی شخصیت ہیں، ان کو روحانی یعنی عناصر نے کھینچ لیا اپنی طرف. ظاہری بات ہے، ویسی گدی سے جو تعلق ہوتا ہے. اسی طرح غزنفر صاحب ہیں، اظہر چانڈیو، عدیل گجر، بلال اکبر، حاجی یونس انصاری، ذوالفقار، رانا رؤوف، قاسم، شعیب اویسی سمیت جو ہیں ٹوٹل کچھ 15 افراد ہیں جو ملاقات کی ہے. لیکن ان میں سے بات تو پہلے بھی انکار کرتے رہے لیکن پھر اعتراف بھی کرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے تصدیق نہیں کر رہے، کھل کے سامنے نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے. اس پارٹی میں جا کے انہوں نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا. 20-25 لوگ مزید باقی ہیں. مجھے 20 بندے جولائی کے آخری ہفتے میں ملاقات. مجھے بعض ارکان نے یہ کہا کہ ان پہ مقدمات قائم ہو رہے ہیں، ان کے چیزیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، کوئی یعنی بالکل ان کو چھوت بنا کے رکھ دیا گیا. گویا وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 25 سال پہلے اس ملک میں ہوا کرتے تھے. حسن بہت شکریہ آپ کا. یہ انقلاب آیا ہے، تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہم پیچھے مڑ گئے ہیں. اچھا سر، 2 بڑے اہم معاملات تھے، ان پر ہم نے بڑے تفصیل سے بات کرنی تھی. ایک میں تو آپ بھی گئے، یعنی افغان صدر سے ملاقات کے لیے ڈنر جب ہوا، اور امریکہ کا دورہ جو ہے، جی وزیر اعظم پاکستان کا امریکہ کا دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور جو افغان صدر پاکستان آئے ہیں تو پاک افغان تعلقات، اس کے بعد امریکہ جا رہے ہیں وزیر اعظم، یہ بڑی اہمیت کے حامل معاملات ہیں جن پر ہم کل تفصیل سے بات کریں گے. اور ایک رنجیت سنگھ صاحب کا مجسمہ، رنجیت سنگھ آن جہانی، ان کا مجسمہ جو ہے بنایا گیا اور پھر یہاں شاہی قلعے کے باہر لگایا گیا. اور رنجیت سنگھ جو ہے ایک ایسے حکمران تھے کہ ان کے جانشینوں نے یہاں بہت اودم مچایا، اور رنجیت سنگھ کا نام جو بھی اس میں دھندلا گیا. حالانکہ رنجیت سنگھ کی جو حکمرانی ہے بہتر تھی، مسلمان ان کے وزیر تھے، اور ایک یعنی رنجیت سنگھ کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور وہاں ان کا ایک باقاعدہ
گوشہ ہے جو سکھ گیلری ہے شاہی قلعے میں، وہاں شاہی قلعے میں وہ مقیم رہے 35-40 سال، اور تو وہاں ان کا جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے مجسمہ لگایا گیا ہے، وہ گھوڑا کیا ہے، مجسمہ کیا ہے، پھر کل بات کر لیں گے۔ چلے کل اگر کوئی مزید گرفتاری جو سکھ بھائی ہیں نا ہمارے، ان کے لیے ہم نے ایک یکجہتی کا پیغام دیا ہے، دیں گے انشاءاللہ، دیا ہے، اور کامران لاشاری صاحب جو ہیں اب اس وقت منتظم ہیں وہاں کے شاہی قلعے کے بھی، اور ساری آثار قدیمہ کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور بادشاہی مسجد جن کی توجہ کی مستحق ہے وہ ہم کل ذکر کریں گے۔ چلے کل اگر کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوتی، معاملات معمول کے مطابق رہتے ہیں، نہیں پتہ نہیں، اب تو اخبار ہو سکتا ہے میڈیا والوں کی باری آ جائے، who knows۔ چلیں اب پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.